बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर खड़ी शरीफ नग्याल में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो मरूफ समाजी सियासी शख्सियत हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 ईयर आउटसाइड पर गुजारे, लेकिन आफ्टर 20 ईयर अपने इलाके में आकर उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया, जो उनके फ़ादर और उन्हीं के ख़ानदान का हक़ था। चौधरी फजल हक उनके फ़ादर मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल रहे हैं और अपनी खदमात समाजी और सियासी तौर पर पेश करते रहे हैं। उन्हीं के मामू जो चौधरी कासिम ज़फ़र साहब थे, उन्होंने असम्बली से इलेक्शन कंटेस्ट किया और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को लीड करते रहे। और उनके जो बेटे थे जावेद ज़फ़र साहब, उन्होंने अपने फ़ादर की जो एक सियासत थी उसको कंटिन्यू किया, लेकिन ज़्यादा देर तक वो उसको सस्टेन ना रख सके। तो इस ख़ानदान की इस लीड को या सियासी इस सिस्टम को लेकर चलने वाली जावेद ज़फ़र साहब के बाद चौधरी फजल हक साहब के बाद चौधरी कैसर महमूद साहब ने संभाली और इसको बाकायदा तौर पर आप लेकर चल रहे हैं। पीटीआई के दबंग किस्म के आप तर्जमान हैं और नायब सदर हैं समाल शरीफ यूसी के। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनको समाजत सियासत का शौक़ कैसे पैदा हुआ, उनके ख़ानदान की सियासत को उन्होंने किस तरह से बरकरार रखा हुआ है। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। वालेकुम सलाम जी। जो सब कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? सर, सबसे पहला मेरा आपके साथ सवाल ये है कि आपके ख़ानदान की सियासत माशाल्लाह से आपके ख़ानदान का विरसा रही है। आप जब सियासत में आए तो आपका मंशूर क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। असल में मेरे जो वालिद साहब थे, उनके बाद मैं जो उनकी मौजूदगी में जो कि मैं मुल्क से 20 साल हांगकांग में रहा हूँ, जो बाद में वो जो काम कर रहे थे, जब मेरे अंकल थे, मैं अपने आप को आपकी हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी पेश कर दूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे अंकल वो लीड कर रहे थे। तो जब वो बीमार हो गए तो वो उनका कुछ अर्से बाद इंतकाल हो गया, तो मैंने देखा कि यहाँ पर रहना मेरा बहुत ज़रूरी है। तो मैंने देखा कि गांव में जाकर के किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या काम है, तो मैंने वो काम वहाँ से शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे सियासत का वो जो ख़ानदानी एक चलता आ रहा है, वो मुझे सियासत का बहुत शौक़ था। तो मुझे रफ़ाई काम करने का बहुत शौक़ था। जब मैंने लोगों को मिला, लोगों को देखा और जाकर, क्योंकि वहाँ पर जो अभी ज़लज़ला आया था और इसके बाद जनाब ये कोरोना वायरस था, वहाँ पर भी लोगों की मदद की है। और इलेक्ट्रिसिटी में जो मैंने काम किए हैं वो भी काफ़ी हैं। तो इसी तरह तो है ना, वो मेरा जो है मिशन है वो कि ख़ानदानी है, तो मैं इसको आगे लेकर चलना चाहता हूँ। जो सब आप मुझे ये बताइए कि आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ आपका तल्लुक़ था, तो चौधरी अरशद साहब का प्लेटफार्म आपने कैसे ज्वाइन किया? चौधरी फजल हक साहब के कहने पर, या वैसे ही आपको चौधरी अरशद साहब के साथ इंटरेस्ट था या मोहब्बत थी, या आप उनके प्लेटफार्म को पसंद करते थे? असल में ये जो फ़ैसला था मेरे वालिद साहब का था, तो इसको अप्रिशिएट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैंने उन्हीं को फ़ैसले को लेकर के चला। ये मेरा फ़ैसला नहीं था, ये मेरे वालिद साहब का फ़ैसला था और हमारे बड़ों का फ़ैसला था। तो आगे जो फ़ैसले होंगे वो बाद में, वो मैं जो करूँगा, ये उन्हीं का फ़ैसला था कि हम जो है चौधरी अरशद साहब के साथ चलेंगे। मैं आपको थोड़ी सी बात सुना देता हूँ कि जब मेरे वालिद साहब बीमार थे, वहाँ पर चौधरी हमारे बाबा पुराने सियासतदान चौधरी नूर हुसैन साहब जो उनकी इयादत के लिए वहाँ पहुँचे, तो मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब ने मेरा हाथ पकड़ कर चौधरी नूर हुसैन के हाथ में दिया था। मुझे मुकम्मल याद है कि मेरा ख़ानदान और बेटे तक जो है आपका ताबेदार रहेगा और आपके साथ चलेगा। तो मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। वेरी गुड। यानी कि आपने अपने बाप के हुक्म को लेकर आगे चल रहा हूँ और उन्हीं के नाम का, क्योंकि वो एक सियासत में थे, उन्हीं का नाम जो है वो जो है ना कि कहते हैं कि कम अज़ कम कोई बाद में बात करते ना जी कि वो जो आपके वालिद साहब थे जी, अभी आप आए तो ख़त्म हो गए। मैं उसी के नाम पर कुछ ज़िंदा करने के लिए चल रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने बाबा की ज़िंदगी से क्या सीखा? क्योंकि चौधरी फजल हक साहब का जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उन्होंने आपका हाथ जो है चौधरी नूर हुसैन साहब के हाथ में दिया, तो आपने उनकी ज़िंदगी से क्या सीखा? एक बात। दूसरा ये कि समाजी कामों का आपके अंदर शौक़ कैसे पैदा हुआ? असल में बात यह है जी कि मेरे वालिद साहब जो है ना वो अवाम की खिदमत करते थे। मैंने उन्हीं से सीखा है कि अवाम की खिदमत करें और अवाम के दिलों में जगह बनाएं अपनी। इसलिए यही होता है, जब आपके आदमी के दिल में जगह बनेगी और ख़ुद ब खुद आदमी आपके पास चल गए। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ऐसे काम करूं कि आप इलेक्शन है कि ऐसे काम करूं कि लोग खुद घर आकर बोलें कि चौधरी साहब कहाँ वोट देना है।
میرا یہ ایک منشور ہے، میرا جو منشور ہے. اور جو والد صاحب کا یہی ہے کہ وہ ان کی سوچ یہی ہوتی تھی کہ کسی کو ناراض نہیں کرنا، کسی کو ناراض نہیں کرنا، سیاست میں کسی کو ناراض نہیں کرنا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ کام کرنا ہے، کام پر فوکس کرنا ہے. مخالفین کو کم موقف رکھیں، اپنے فوکس کم کریں، اپنے کام پر فوکس رکھیں. وہ خود آپ کی تعریف کرے گا. یہی سیاست کا مطلب ہے. یہ نہیں کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ مخالفین کو فوکس رکھیں اور اپنے کام پر کوئی توجہ نہ دیں. جب آپ کا مخالفین کہے کہ آپ اپنی گرباہ میں جا کر دیکھیں تو آپ کیا ہیں، یہ نہ کہے کہ اب مخالفین کہے کہ یار یہ آدمی ہمارے لیے خطرہ ہے. میں وہ چیز ثابت کرنا چاہتا ہوں. جو صاحب اگر بات کی جائے چودھری رخسار صاحب کی، تو ماشاءاللہ سے میں سمجھتی ہوں کہ بہت کمپیٹنٹ منسٹر ہیں. وہ مسلم کانفرنس میں بھی وہ منسٹر رہے، اور نون لیگ کے دور میں بھی وہ ابھی تک اسٹل منسٹر ہیں. اور نیکسٹ آنے والے دور کا جو آپ کو الیکشن نظر آ رہا ہے، چودھری ارشد صاحب وزیر برقیات رہے، یہ منسٹر ہیں ابھی بھی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ سیاسی نقطہ نظر سے اپنے علاقے کے، کیونکہ آپ کی یونین کونسل وہ ہے جس سے چودھری ارشد صاحب ہمیشہ جیتتے آ رہے ہیں، یہ ریکارڈ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار جو مقابلہ ہوگا کیسا ہوگا، آپ کے نظریے میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ چودھری رخسار صاحب جو ہیں وہ 5 سال منسٹر رہے، اور بلکہ 5 سال نہیں، انہوں نے جو 20 سال کا عرصہ گزرا ہے نا، جو 20 سال حکومت میں رہے، کہ 2001 کے بعد، 2006 کے بعد، 11 کے بعد وہ 11 کے بعد الیکشن ہارے تھے، پر ابھی وہ 5 سال سے ابھی وہ منسٹر ہیں. ان کا مقابلہ کرنا جو ہے نا چودھری ارشد صاحب کے لیے بڑا سخت کام ہے، کیونکہ انہوں نے کام کیے، لیکن ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نا چودھری صاحب کو بہت محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے وہ ابھی جو ہے وہ کافی جو ہے ایکٹیو ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم اس لیڈ کو کور کریں گے. جی جو صاحب چودھری ارشد صاحب جو ہیں وہ وزیر برقیات ہیں، اپنے علاقے میں کیسے وہ ٹائم دے رہے ہیں، کس طرح سے اپنے علاقے میں فیلڈ ورک جو ہے الیکشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ بات آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہوں گے کہ جب ایک کارکن ایکٹیو ہوتا ہے نا تو لیڈر ایٹومیٹک ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے لیڈر کے بارے میں؟ اصل میں بات کروں گا یہاں سے کہ جب وزیر برقیات تھے، وزیر برقیات بنے تھے، پر وہ خالی وہ نام کے تھے، کیونکہ بیشر صاحب کے پتہ وہ چودھری مجید صاحب کے ساتھ نہیں بنی تھی. آپ کو معلوم ہوگا اپوزیشن میں تھے. بہرحال وہ ایک نام تھا کہ چودھری ارشد صاحب کو وزارت دی گئی ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس میں، کیونکہ چودھری صاحب نے 2.5 سال کے بعد وہ وزارت واپس قائد کی تھی. بیشر صاحب کو آپ کو معلوم ہوگا کہ 2.5 سال کے بعد میں وزارت چھوڑ دی تھی، کیونکہ ہمارا جو معاملات ہیں چودھری مجید کے ساتھ اچھے نہیں چل رہے تھے. تو اس لیے انہیں کہا کہ لوگ کہیں گے، عوام کہیں گے آپ منسٹر ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے چودھری صاحب نے وہ وزارت 2.5 سال بعد ختم کر کی تھی. ابھی جو ہے چودھری صاحب جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، پورے حلقے کو ٹائم دے رہے ہیں کہ ہم چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور کارکن جو ہیں وہ لیڈر کو چلا رہے ہیں، ہر گاؤں میں آ رہے ہیں، اور کام کی جو بات ہے نا وہ ہم بعد میں کریں گے ان سے. ابھی جو ہم نے ان کو MLA بنانا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم لیڈ کریں گے کہ ہم نے کون سا کام لینا، ان کو کیا کرنا ہے. یہ باتیں تو انشاءاللہ کچھ عرصے بعد پھر ہوتی رہیں گی آپ سے کہ چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں. میرا انشاءاللہ پورا امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ چودھری ارشد صاحب میں وہ تبدیلی آئے گی، جو کہتے ہیں تبدیلی آ گئی ہے وہ ضرور آئے گی. اور ان کا بیٹا جو ہے فرزند کھڑی چودھری اسیم محمود جو ہیں وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں، ان سے ہمیں بہت توقعات وابستہ ہیں. چودھری ارشد صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان سے ہمیں بہت توقعات وابستہ ہیں، اور وہ جو انشاءاللہ وہی کام کریں گے آگے. اور اس میں یہاں پر چودھری شہراز اکرم ہیں، وہ بھی جو ہے تھوڑی بہت فیملی میں ہو جاتی ہیں مس انڈرسٹینڈنگ، اس کے بعد آج وہ بھی کھڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی ہمیں بہت امیدیں وابستہ ہیں. چودھری ارشد صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ کر لیڈ کریں گے ان کو کہ یہ کریں، اور فیلڈ میں یہ بھی کام کریں گے. اور چودھری اسیم اور شہراز اکرم یہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ لوگوں کو جو تھوڑی بہت غلط فہمیاں ہیں کہ وہ دور ہو جائیں گی کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سست ہیں یا یہ ہیں وہ ہیں. یہ باتیں میں سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ 2 آدمی ہمارے آ چکے ہیں، آپ کو کسی قسم کا گلا شکوہ نہیں ہوگا. جو بھی ہو چکا ہے اس کو بلا دیں. بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پیچھے والی باتیں اگر ساتھ لے کر چلتے رہے، اور جی چودھری صاحب یہ ہیں، چودھری صاحب وہ ہیں، یا چودھری رخسار صاحب یہ ہیں وہ ہیں، ان سب کو بلا کر ہمیں اپنے کام پر فوکس کرنا. بس میرا یہی منشور ہے عوام کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے. اور
جو ہم یہ کارکن کام کر رہے ہیں کہ اپنے کام پر فوکس کریں. عوام خود بھی خود آپ کے پاس چلے گی, مخالفین کے پاس کوئی موقع ہی نہیں ہوگا آپ کے بات کرنے کا. صحیح. سر سماجی کاموں کی اگر بات کی جائے تو آپ نے اپنے علاقے میں اپنی مدد آپ کے تحت کون کون سے کام کروائے ہیں؟ اپنے گاؤں, آپ کے گاؤں نگیال کی بات کر رہی ہوں. گاؤں میں جی ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ زلزلے میں ہم نے جو ہے پرائیویٹ مدد کی ہے لوگوں کی. صحیح. تو وہ تو بتا نہیں سکتے وہ کس کس کی ہوئی ہے, وہ گاؤں میں خود بولے گا جب گاؤں خود بولتا ہے. تو کرونا میں بھی ہم نے جو ہے وہ خود بیٹھ کر مل کر کچھ جو ہے بیلنس میں نے خود رکھا اور کچھ میں نے تھوڑا بہت چندہ اکٹھا کر کے وہاں جو غریب ہیں جو اس کے مستحق ہیں ان تک ہم نے راشن پہنچایا. اور بھی جو وہ ایک مثال وہ اس میں میں نہیں کہہ رہا کہ میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ اکیلا میں نے کیا, نہیں, اس میں میرے ساتھی بھی موجود تھے. یہ نہیں کہ میں اپنے پر کریڈٹ لے لوں کہ میں نے کیا, نہیں, بہرحال بات میں نے کی تھی کہ یہ کام ہونا چاہیے. کوئی بھی آدمی ہے وہ بنیاد رکھتا ہے, اس کے ساتھ ساتھی جو ہے مل جاتے ہیں. جی جی, بنیاد ہی رکھنا ہوتا ہے نا. تو یہی سوچ ہوتی ہے سیاستدان کی کہ کوئی کام کی بنیاد رکھیں پھر اس میں آدمی آپ کے ساتھ. میرے ساتھیوں نے پوری مدد کی ہے اور ہم نے مل بیٹھ کر جو کام کیا ہے وہ سب کے ساتھ گاؤں میں راشن تقسیم کیا ہے. اور اسی طرح الیکٹرسٹی کا کام ہے, تو یہ بھی لیڈر کا یہی امتحان ہوتا ہے کہ بجلی چلی جائے یا کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے فوراً حل کرائے. اس میں بھی ہمارے ساتھی جو ہیں وہ گاؤں میں ہم نے وہ مل کر کام کیا. وہ جو میں ایک وہ چیز ختم کرنا چاہتا ہوں, ابھی چوہے صاحب سے بات نہیں ہوئی, کہ یہ جو ٹرانسفارمر کے پیسے لیے جاتے ہیں 200 روپیہ یا 500 روپیہ, یہ بھی میرا مشن ہے کہ یہ بھی ٹارگٹ ہے میرا کہ گاؤں والے سے میں نے بات کی ہوئی ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کی خود لیڈ کروں گا. اور کھڑی میں یونی کونسل سمال شریف کے لیے جو ہے نا وہ ابھی جو ہے ٹرانسفارمر کے کسی کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے. یہ کہ میرا جو حساب سے بات نہیں ہوئی, میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں, پر میرا ایک منشور ہے, میری رائے ہے, پارٹی کو اپنے لیڈر کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات اب ختم ہونی چاہیے کہ ہم بل بھی دیتے ہیں اور جب ٹرانسفارمر ہمارا سڑ جاتا ہے تو 200 روپیہ آپ دیں, 200 اکٹھا کرنے وہ وہاں سے پیسے لیتے ہیں. تو یہ چیز کیونکہ ابھی منگلا سے لے کر ٹال مامو تک یہ ہے, تو یہ بات 91 سے میں دیکھ رہا ہوں. یہ ابھی نہیں, یہ نہیں کہ یہ حکومت آئی ہے یا وہ آئی ہے. میں نے دیکھا جب ہم نے 87 میں ڈسٹرکٹ کونسل الیکشن لڑا تو میرے والد صاحب نے خود ٹرانسفارمر ٹھیک کروایا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ بات شروع سے آ رہی ہے, یہ نہیں کہ یہ اس کو بلام لگا دوں کہ یہ حکومت تھی اور وہ حکومت تھی, نہیں, یہ شروع سے میں جب سے میں نے سیاست میں قدم رکھا میں یہ چیز ختم کرنا چاہتا ہوں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے پاس 92 سے لے کر آنورڈ الیکشن نہیں ہوئے, اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آپ الیکشن لڑیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جناب, میرا ایک حق ہے اور ہمارا جو ایک چلتا آ رہا ہے یونی کونسل سمال شریف میں, اس میں قیادت کو ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے کہ آپ ڈسٹرکٹ کے امیدوار ہیں یا ضلع کی چیئرمینی کے لیے. صحیح. تو میرے مطلب ہے اس میں 2 ٹارگٹ ہیں کہ ایک تو اپنی یونی کونسل کی چیئرمینی ہمیں ملنی چاہیے, نگیال میں چیئرمین ہوتا ہے ایک یونی کونسل کا, اور یا ڈسٹرکٹ کی. اس میں اگر بلدیاتی انتخابات ہو تو میں اپنی قیادت سے اس کا ضرور بولوں گا کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے. جی صحیح. سر لاسٹ میں آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو, اپنی یوتھ کو, اپنی ٹیم کو, اپنے ورکرز کو اور اسپیشلی اپنے جیسے کارکن جو ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کارکن کو چاہیے کہ اپنے کام پر فوکس رکھے. بس اپنے مثال کے طور کے ہر کارکن اپنے گاؤں میں اپنے کام پر فوکس رکھے کہ میرے گاؤں میں کس چیز کی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھے کہ ابھی الیکشن ہو جاتا ہے, ہماری حکومت انشاءاللہ تعالیٰ آ رہی ہے اور آگے جا کر دیکھے کہ یہاں دیکھے کہ اگر میرے گاؤں میں یہاں پر یہ ابھی انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے, یہاں پر یہ نون لیگ والا کا راستہ جا رہا ہے یا پی ٹی آر, یہ ختم کریں. یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت بڑی بات کی آپ نے کہ واقعی ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ایک ایسی سیاست ہے, علاقائی سیاست ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ابھی اب انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے اس طرف ہم نہیں کام, نہیں, یہ اس چیز کو ذہن سے اس وقت نکال دینا, سب کے لیے کام کرنا ہے. صحیح. آپ اپنے علاقے کو ووٹ کے لیے اپنی ٹیم کو کیا مشورہ دیں گے کہ کس لیڈر کو چنا جائے؟ لیڈر کی تو بات ہے, جو آئندہ جو ہمارا جا رہا ہے وہ لیڈر چودھری ارشد صاحب ہیں, انہی کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ وہ کامیاب ہوں تو ہم اس مشن کو آگے, جو میرا مشن ہے تب ہی چلے گا کہ جب چودھری ارشد صاحب کامیاب ہوں گے. تو میں بھی اپنے عوام کو چاہتا ہوں کہ اس طرح ووٹ دیں کہ جو کارکن ہے یا لیڈر آپ کا, وہ اپنے لیڈر سے جب اس کے پاس لیڈ ہوگی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا. بالکل صحیح. اگر آپ کے پاس لیڈ ہی نہیں ہے یا جب دیکھے گا کہ آپ نے کتنے ووٹ دیے ہیں تو چودھری صاحب کہیں گے وہ یار انہوں نے دیا کیا ہے.
اس لیے یہی میں وہ بات آپ کی ادھر رہ گئی تھی کہ کام جب کرنا ہے نا تو وہاں پر جب گاؤں میں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ نون ہے یا یہ پی ٹی آئی ہے، کام کرنا ہے، کام پر فوکس رکھنا ہے. یہی مجھے والد صاحب نے سبق دیا ہے کہ کام کرنا، کہ گاؤں میں جب کوئی کام آ جائے تو اس طرف کوئی سیاست کا یہ نظام کرنا وہ نہیں کرنا، سب کے لیے برابر کرنا. نہ انتقامی سیاست نہیں ہے. سیاست جو ہے ووٹ ایک دن کا ہوتا ہے، بعد میں ہم نے یہاں رہنا ہے، صاحب ہم بہن بھائی ہیں. سیاست میں ناراضگی نہیں کرنی، سیاست میں ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سیاست ایک دن آئی پھر ختم ہوگی. ہم نے رہنا ہے، ہمارا جو کلچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے جو ہے نا میری جو اپنی ذاتی سوچ ہے نا سب کو ساتھ لے کر چلنے کی. جی تو ناظرین، یہ تھی چودھری کیسر محمود صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی اور بہت اچھا مشورہ دیا انہوں نے سیاسی پارٹیز کو، اپنے کارکنز کو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو کہ کبھی بھی اختلاف رائے نہ رکھیں کسی پارٹی کے بارے میں، کیونکہ یہ الیکشن آنے جانے ہوتے ہیں آفٹر 5 ایئر. ہم نے مستقل طور پر علاقائی طور پر یہاں رہنا ہے، ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں، ہمارا لیونگ سٹائل ایک جیسا ہے، ہماری خوشیاں غم ایک ساتھ ہے. تو ہمیں کبھی بھی کسی پیٹرن پر جو ہے انتقامی سیاست کا آغاز نہیں کرنا چاہیے اور نہ رکھنا چاہیے. بہت اچھی بات انہوں نے کی. اور ساتھ ہی پارٹیز کے لیے جو مشورہ دیا لیڈران کو وہ یہی تھا کہ اپنے علاقے میں ہر ایک کو سپورٹ دینی چاہیے، انتقامی سیاست نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس بندے نے ہمیں ووٹ کیے اس نے نہیں کیے. بہت اچھی بات تھی یہ بھی. انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.